JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं साइमा मलिक। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 2 साल कबल आज ही के रोज हमने वक्त और जगह का इंतखाब के तौर पर भारत को भरपूर जवाब दिया था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय फिजाइया के 2 तैयारे मार गिराए थे और एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में भी लिया था। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय फौजी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल पूरे होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका कहना था कि बतौर काबिल फ़ख्र और पुरएतमाद कौम हमने वक्त और मकाम का इंतखाब करके भरपूर जवाब दिया। भारत का पकड़ा गया पायलट वापस करके भारतीय गैर जिम्मेदाराना फौजी इक़दाम पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम हमेशा अमन के लिए काम करते हैं और तमाम मसाइल को डायलॉग से हल करने का अज़्म रखते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत कश्मीरियों के इस्तवा बराए का मुतालबा पूरा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कौम की हिमायत से तमाम खतरात के खिलाफ हमेशा मादरे वतन का दिफा करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी 2019 के रोज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने की मुनासबत से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहा कि 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तजद्दुद अहद का दिन है। कौम की हिमायत से तमाम खतरात के खिलाफ हमेशा मादरे वतन का दिफा करेंगे। ये कौम की अददी बरतरी नहीं बल्कि अज़्म और हौसला था, क्योंकि पुरअज़्म कौम का हिम्मत और हौसला ही फतह देता है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन के लिए खड़ा है, लेकिन वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन में चोरी की गई है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहा कि वो चोरी में मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई। उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोबारा इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त कराएगी। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि जस्टिस वजीउद्दीन ने PTI इलेक्शन का पोल खोला तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी तो अपीलें की जा रही हैं। उनका हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहना था कि अवाम तुम्हारे साथ है तो मैदान से भागते क्यों हो। धांधली करने वाले एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर इसलिए बेचैन हो कि कटहरे में आकर तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। धांधली PTI का वतीरा बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिशावर में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन से मुलाकात की और इस दौरान गुफ्तगू करते हुए हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मिले और सियासी सूरत हाल पर उनसे बातचीत भी की। इस मौका पर उनका कहना था कि धांधली PTI का वतीरा बन चुकी है, लेकिन हम सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। भावलपुर जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई मार्च, सैकड़ों कारकुनों की शिरकत, जलसे से सेनेटर सिराजुल हक का खिताब, महंगाई और बेरोजगारी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। भावलपुर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगाई मार्च रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने की, जबकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलोच के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी रैली में शरीक हुई। महंगाई मार्च नवाज शरीफ ब्रिज से GPO चौक तक निकाला गया। GPO चौक पर जलसा गाह से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने जलसा में कुर्सियां लगाने की इजाजत न देने पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर और महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत समेत मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों में चीनी माफिया और आटा माफिया मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज अवाम के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। वेलकम बैक। सऊदी अरब ने जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि अमरीकी रिपोर्ट में गलत मालूमात पर बुनियाद नतीजा अखज़ किया गया। जमाल खाशोगी कत्ल में सऊदी हुकाम ने मुल्की कवानीन के तहत हर मुमकिन इक़दाम उठाया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जमाल खाशोगी कत्ल के मामले पर अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मनफी, गलत और नाकाबिल कबूल है, जिसे मुस्तरद करते हैं। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि अमरीकी रिपोर्ट में गलत मालूमात की बुनियाद पर नतीजा अखज़ किया गया। जमाल खाशोगी कत्ल में सऊदी हुकाम ने मुल्की कवानीन के तहत हर मुमकिन कदम उठाया और बेहतर अंदाज में तहकीकात की ताकि इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई, जबकि मुल्जिमान को सऊदी अदालत से मुजरिम ठहरा कर सजाएं भी दी, जिनका जमाल खाशोगी के अहल खाना ने खैर मकदम किया।
سعودی وزارت خارجہ نے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ میں سعودی قیادت اور ملک کے عدالتی نظام پر لگائے گئے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر نے 30 ایکسپورٹس کے چیئرمین ہنس پرنس سعودی بن سلطان محمد بن سلطان الکبیر کی سربراہی میں تجارتی وفد سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران شہزادہ سعود بن سلطان نے پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کو فروغ دینے میں دلچسپی ظاہر کی۔ سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے استقبال کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات ان کی اصل صلاحیت سے کم ہیں۔ سفیر نے مزید کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں انتہائی اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے اور خاص طور پر چین اور وسطی ایشیا کے ساتھ قربت کی وجہ سے بہت سارے کاروباری مواقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ جاتی سردیاں دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ ابھی وفاقی دارالحکومت کے کچھ سیکٹرز میں بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے تو کہیں سورج اپنی جوبن پر ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز، بتائیے گا محکمہ موسمیات کا اور شہریوں کو کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، موسم نے انگڑائیاں لی تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم ایک مرتبہ پھر سے سرد ہو گیا۔ جاتی سردیاں دوبارہ لوٹ آئی ہے اور اب بھی آپ میرے بکھرے بالوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چل رہی ہے اور موسم یقیناً سرد تو ہے لیکن خوشگوار بھی ہے۔ بہت مزہ آ رہا ہے اسلام آباد میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد جو ہے موسم سردی کی جانب جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، پنجاب کے بالائی علاقوں، ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور بلتستان میں جو ہے کئی کئی بارش تو پہاڑوں پر جو ہے برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ اسلام آباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ متوقع ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے راولا کوٹ میں 27 ملی میٹر، اور سب سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ جب بھی اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہوتا ہے، جب بھی اسلام آباد میں سردی لوٹ آتی ہے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے باسی جو ہے وہ اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اس موسم کو مزید سہانا بنانے کے لیے مختلف پکنک سپاٹس کا، مختلف گرم گرم کھانوں کے پکوانوں کے مراکز کا رخ کرتے ہیں اور اس موسم کا مزہ اور دوبارہ کرتے ہیں۔ اور اگر یوں ہی موسم جو ہے اس سرد رہا، بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو آج شام کو بھی ضرور اسلام آباد میں پارٹیاں ہوگی۔ بادشاہ اسلام آباد جو ہے وہ گرم گرم چائے نوش کر کے اس موسم کا مزہ جو ہے وہ دوبارہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ شیراز، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اقدامات حکومتی سطح پر کرنے کو ترجیح دیں گے، جبکہ ٹیکنالوجی کو قید کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہم پر امید ہیں اور الیکشن میں کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، جبکہ ہمیں اپوزیشن رہنماؤں کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ JNN نیوز مخدوم حلیم کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے علی محمد خان صاحب۔ ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن جو ہے اس کے پازیٹیو امیج تو آ رہے ہیں، جو نیگیٹو امیجز ہیں اس کو کس طرح حکومتی لیول پر جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حکومتی لیول پہ ایک حد تک آپ کنٹرول کرتے ہیں، حد سے زیادہ نہیں، کیونکہ بہرحال آپ نے ایک ٹیکنالوجی کو پنپنے بھی دینا ہے۔ ہماری الحمدللہ قوم جو ہے باشعور ہے، اور یہ چیز جب نئی آتی ہے، پہلی بار آتی ہے، تو اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے ساتھ، اور دا پیسج آف ٹائم لوگ خود ہی اس کو اچھا استعمال کرنا بھی شروع کریں گے۔ ہمیں اس کو حکومت کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، لیکن میں بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جہاں ہماری آئیڈیولوجیکل فرنٹیئرز ہٹ ہوتی ہیں یا مذہب کے کسی سینسٹیو ایشو کو ٹچ کیا جاتا ہے، اس کو نہ ہونے دیں، باقی لوگوں کو تھوڑی ہم آزادی دیں تاکہ اپنے اظہار رائے کا سر سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا آپ بتا دیں کہ جہانگیر ترین کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ آج کل ایکٹیوز ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا نیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب آج پشاور گئے ہیں، ہماری ساری پارلیمنٹری پارٹی اور ہماری لیڈرشپ ایکٹیو ہے۔ جہانگیر صاحب کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ کوئی ہماری مین میٹنگز میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ بہرحال وہ جماعت کے ایک رکن رہے ہیں اور امپورٹنٹ ممبر ہیں، لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے ایکٹیو ہیں۔ CPO راولپنڈی محمد احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا، جن کی تبدیلی کی وجہ گزشتہ روز بسنت پر ناقص کارکردگی سامنے آئی ہے۔ بسنت پر ناقص کارکردگی CPO راولپنڈی محمد احسن یونس کی تبدیلی کی وجہ بنی۔ CPO راولپنڈی محمد احسن یونس کی خدمات خیبر پختونخوا حکومت کے سپرد کر دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی متعلقہ اداروں کو بھی ارسال کر دی گئی۔
ایک اور ہوا کی بیٹی جنسی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ پنجاب میں خواتین اور بچوں سے زیادتی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ دیالپور کے علاقے بہاولداس میں 14 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کی گئی۔ لڑکی گھر سے سودا سلف لینے نکلی تو جنسی درندگی کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اوباش نوجوان عامر نے اسلحہ دکھا کر بچی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ لڑکی کے شور واویلا پر اہل محلہ جمع ہو گئے، جبکہ ملزم اسلحہ لہراتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اوباش ملزم کے خلاف متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ تحریک ختم نبوت میں قصور کی دھرتی سے سب سے پہلے آواز اٹھانے والے اور محدث قصوری کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے معروف بزرگ حضرت علامہ مفتی محمد عبداللہ قادری کے 22ویں سالانہ عرس کی تقریبات قصور میں شروع کر دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں قصور سے آصف جاوید کی اس رپورٹ میں۔ محدث قصوری وجہ شہرت اور تحریک ختم نبوت میں نمایاں کرداریہ روحانی بزرگ مفتی محمد عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ، جن کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز برطانیہ سے آئے سجادہ نشین محدث قصوری صاحبزادہ مفتی اختر علی قادری، مفتی ارشاد علی قادری اور دیگر نے مزار شریف کو غسل دے کر باقاعدہ آغاز کیا۔ عرس مبارک کے روحانی وجدانی فیض و برکات کے لیے منعقدہ تقریب میں ملک کے جید علماء کرام نے اس عظیم درویش محدث قصوری کے کردار پر روشنی ڈالی۔ پیر سید فدا حسین شاہ، مفتی النصر القادری، مولانا نواز بشیر جلالی، پیر محمد اجمل رضا قادری اور ملازم حسین ڈوگر سمیت علماء اہل سنت نے بزرگان دین کی خدمات کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا۔ سجادہ نشین محدث قصوری حضرت مفتی اختر علی قادری آف برطانیہ نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے جو قرب اور جو اللہ رب العزت کا قرب ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کے توسط سے ہمارے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اسی وجہ سے دنیا سے چلے جانے کے بعد آج بھی لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کر کے ہمارے مزار پر آتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا آج کا ان کی زندگی کا مقصد ہمیں مشن یہ بتاتا ہے کہ تم بھی جب یہاں پر پہنچو تو ایک ہی ذہن میں رکھو کہ یا اللہ ہمارے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے خاص کر دے، تاکہ ہم اس مشن پر چلتے ہوئے دنیا سے جب جائیں تو لوگ ہمیں ہماری چیزوں کو یاد کر کے کہیں کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے۔ محدث قصوری کے 3 روزہ عرس کی تقریب میں صاحبزادگان سمیت ملک بھر سے عاشقان رسول نہ صرف محفل میں شرکت کر رہے ہیں بلکہ دربار شریف پر حاضری دے کر دل کی تسکین بھی کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف جاوید، JNN نیوز، قصور۔ اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا، جہاں پر شہریوں کے لیے بنائی گئی میرا وز پارک متعلقہ انتظام کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن سے تعفن پھیل رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے پارک میں آنا بند کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN کے نمائندے عظمت علی سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ابھی میں موجود ہوں شیخو پورہ میں موجود میر وائز پارک، جو کہ بالخصوص بچوں اور عورتوں کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ کروڑوں روپے کی مالیت سے اس پارک کی تعمیر و نو کا کام ہوا تھا، لیکن عرصہ دراز گزر جانے کے بعد بھی اس پارک کی تعمیر و نو کا کام دوبارہ نہیں ہو سکا۔ متعلقہ انتظامیہ کی مسلسل غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اب یہ پارک بالکل خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور اب یہ آوارہ جانوروں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ مزید ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے جی اس بارے میں؟ یہ عورتوں اور بچوں کے لیے پارک بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پہ یہ پرسانہ حال ہے کہ اتنی گندگی ہے اس کے سامنے کہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ جس سے بھی بات کریں، فیملی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ادھر جانا نہیں ہے کیونکہ ادھر اتنی گندگی ہے۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ جو ہاسپٹل کا کچرا ہے جس میں انجیکشن وغیرہ اور سب کچھ ہیں وہ بھی ادھر پھینکا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے اور بالکل ہی کوئی حال نہیں ہے۔ سامنے جامعہ ہائی اسکول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو صبح اسکول جانے کے لیے آتے ہیں اور وہ اس کچرا کنڈی سے گزر کے جاتے ہیں اور ان کا بھی جو ہے نا بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ انتظامیہ کو، DCO صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آج تک اس پارک کی تعمیر و نو کا کام بھی نہیں ہوا، نہ ہی صفائی ستھرائی کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ پر دیواریں گری ہوئی ہیں۔ پوری پارک میں گند پڑا ہوا ہے اور متعلقہ بلدیہ شیخو پورہ کا نہل عملہ بالکل خواب خرگوشاں کے مزے لے رہا ہے۔ مزید علاقہ مکینوں کا بالخصوص ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ جناب اصغر علی جویا صاحب سے یہ مطالبہ اور اپیل ہے
کہ اس پارک کی فل فور تعمیروں کا کام کروایا جائے اور یہاں پر جو گندگی ہے اسے فل فور رموو کروایا جائے تاکہ شہری یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آ سکیں. جی بہت شکریہ عظمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عبدالحکیم میں درینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. مقتول کے ورثہ کا نعش سڑک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں درینہ دشمنی کے نتیجے میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا. چاقو کے وار سے 22 سالہ عابد قتل ہو گیا. 3 افراد زخمی. تمام زخمی کو ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے ہسپتال منتقل کر دیا. تاہم مقتول عابد کے ورثہ نے نعش سڑک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا. ورثہ کا کہنا ہے کہ جب تک پولیس عبدالحکیم ملزم کو گرفتار نہیں کرتی ہمارا احتجاج جاری رہے گا. سڑک کی بندش کی وجہ سے ٹریفک جام، مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے. حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکا کے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کی کمرشل اراضی واگزار کرا لی. احمد پور شرکا کے نواحی علاقہ مبارک پور میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مالی کمرشل رقبہ واگزار کرا لیا. اسسٹنٹ کمشنر احمد پور نعیم صادق چیمہ محکمہ ریونیو حلقہ پٹواری عبدالرحمان کے ہمراہ مبارک پور میں حکومت پنجاب کی طرف سے ناجائز قابضین سے رقبہ واگزار کرا لیا. یہ کمرشل اراضی مبارک پور میں لینڈ ریکارڈ آفس کے لیے مختص کی گئی تھی جس پر علاقے کے بااثر ذمہ دار قابض تھے. پنجاب پولیس اپنے روایتی ہٹ کنڈوں سے باز نہ آئی. جان کے محافظ ہی جان کے دشمن بن گئے. الہ آباد میں پولیس گردی کی انتہا ہو گئی. پولیس نے نئی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ نہ ہونے پر کمسن بچے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس گردی کا یہ واقعہ الہ آباد کنگن پور روڈ پر پیش آیا. محمد مبشر جس کی عمر 13 سال ہے دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا کہ مقامی پولیس نے ایس ایچ او کی موجودگی میں موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ نہ ہونے پر روک لیا اور مبشر کمسن بچے پر تشدد کیا. بچہ منت سماج کرتا رہا لیکن کوئی سنوائی نہ ہو سکی. پولیس گردی کا نشانہ بننے پر کمسن مبشر کے ورثہ کا کہنا تھا کہ مقامی پولیس اسسٹنٹ ایس ایچ او کی موجودگی میں بلا وجہ ہمارے بچے پر تشدد کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا نوٹس لیں. جلال پور پیروالا میں ضلع انتظامیہ متحرک. قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا. اسسٹنٹ کمشنر کی چک 83 M میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی. 1 ارب سے زائد کی سرکاری اراضی واگزار کرا لی. جلال پور پیروالا ضلع انتظامیہ کی چک 83 M میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی. اسسٹنٹ کمشنر جلال پور مدثر ممتاز نے ریونیو عملہ کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 1 ارب 44 کروڑ سے زائد مالیت کی 2100 کنال سرکاری اراضی واگزار کرا لی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور مدثر ممتاز کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. راجن پور میں وزن اٹھانے کا دلچسپ مقابلہ ہوا. دیسی گھی کھا کر بڑا ہونے والا 9 سالہ پہلوان احسن گوندل نے 3 من کی ریت سے بھری بوری اٹھا کر سب کو حیران کر دیا اور جیت اپنے نام کر لی. چھوٹا ہوں تو کیا ہوا پر کام کروں گا بڑے بڑے. اس کہاوت کو سچ کر دکھایا جمام پور کے 9 سالہ دیسی گھی سے پلے ننھے پہلوان محمد احسان گوندل نے. توتلی زبان کے ننھے پہلوان نے 3 من ریت کی بوری کا وزن اٹھا کر میلہ ہی جیت لیا. بستی سندلیا میں سجنے والے وزن اٹھانے کے مقابلے میں دور دراز کے علاقوں سے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. 3ری جماعت کے طالب علم محمد احسان گوندل مقابلے میں سب کی آنکھوں کا تارا بنے رہے. بڑے تو حیران تھے ہی مگر اس مقابلے میں چھوٹے بچے بھی حیران ہو گئے. ننھے پہلوان کی جیت پر شائقین نے ننھے پہلوان کو خوب داد دی. شجاع آباد کے نواحی علاقے موزہ شاہپور آبا میں بیوی اپنے ہی شوہر کی جانی دشمن بن گئی. جائیداد ہتھیانے کے لیے دھمکیاں دینے لگی اور بااثر افراد کے ساتھ مل کر شوہر کے گھر پر دھاوا بول دیا. نادر حسین نامی شخص کی ناہید بی بی نے 9 ماہ قبل اس سے شادی کی. شوہر اور بیوی کے درمیان معمولی تلخ کلامی پر بیوی ناہید کے گھر والوں نے شوہر نادر حسین اس کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. نادر حسین نے الزام عائد کیا کہ کئی بار بااثر افراد نے میرے گھر پر دھاوا بولا ہے. مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی. فیروز والا کوٹ پنڈی داس میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے. کوٹ پنڈی داس میں بااثر ملزم کی خاتون سے زیادتی. میڈیکل رپورٹ آنے پر پولیس کا خاتون پر صلح کے لیے دباؤ ڈالا گیا. فیروز والا سب انسپیکٹر نے 6 روز بعد زیادتی کے ملزم کی متاثرہ خاتون سے شادی کرا دی. ملزم اگر طلاق دے گا تو 10,000 ماہانہ خرچ اور 3 مرلے کا گھر بھی دے گا. نکاح میں شرط رکھی گئی ہے. شادی کے بعد بشارت کا اہل خانہ سے مل کر خاتون پر بےایمانہ تشدد. ملزمان نے خاتون کا چہرہ اور جسم کے دیگر حصے جلتے سگریٹ سے داغ دیے. خاتون
فرزانہ کے چہرے، گردن، بازو، کمر سمیت پورے جسم پر سگریٹ سے جلے ہوئے نشانات واضح ہیں۔ اینٹی کرپشن بہاولپور کی احمد پور شرکا میں کارروائی۔ محکمہ مال کے پٹواری بشیر احمد کو شہری سے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پٹواری بشیر احمد نے شہری محمد اسلم سے زمین وراثت انتقال کے 1 لاکھ روپے طلب کیے، جس کی وجہ سے شہری اسلم کی درخواست پر اینٹی کرپشن ٹیم نے پٹواری بشیر احمد کو گرفتار کر کے بہاولپور منتقل کر دیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکا نیم صادق چیمہ نے کرپٹ پٹواری بشیر احمد کو معطل کر کے محکمانہ کارروائی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ گوجرا میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر متحرک، غیر قانونی طور پر قائم پیٹرول ایجنسیز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن کے دوران 15 غیر قانونی پیٹرول ایجنسی سیل کر دی گئی۔ کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ عمر جاوید کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سمیرا انبریر کا غیر قانونی طور پر قائم پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیرا نے محکمہ سول ڈیفنس اور پولیس نفری کے ہمراہ شہر کے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے 15 غیر قانونی پیٹرول ایجنسی سیل کر دی، جبکہ 3 غیر قانونی پیٹرول ایجنسی مالکان کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی کروا دیا۔ کبیر والا تھانہ صدر کے علاقے بستی ذاکر آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ، افراد شدید زخمی، 2 حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ کبیر والا تھانہ صدر کے علاقے بستی ذاکر آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں کی شناخت اسلم اور نواز کے نام سے ہوئی ہے۔ مسلح افراد اسلحہ لہرا کر للکارتے اور فائرنگ کرتے ہوئے فوٹیج میں ان ملزمان کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ لودھرا کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے انتظامیہ اور سماجی تنظیمیں پرعزم ہیں۔ شہر میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ رکن قومی اسمبلی زاوار حسین وڑیچ اور ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ لودھرا کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے انتظامیہ اور سماجی تنظیمیں پرعزم۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی زاوار حسین وڑیچ کا کہنا تھا کہ ہر شہری لودھرا کی خوبصورتی کے لیے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے کہا کہ شجرکاری مہم کے تحت ضلع بھر میں 1,40,000 پودے لگائے جائیں گے۔ سیزن کے اختتام پر لودھرا میں LPP کے تعاون سے 3.5 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مکمل کر لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے بھرپور تعاون کرنے پر شکر گزار ہیں۔ LPP کے CO ڈاکٹر عبدالصبور نے بتایا کہ موسم بہار کی شجرکاری مہم میں 40,000 پودے لگائے جائیں گے۔ کئی حکومتیں بدلیں، وفاقی وزیر شیخ رشید بدلے، نہ بدلی تو حاصل پور کی قسمت۔ سیما سٹا تامرکا ریلوے ٹریک 2011 میں ریلوے ٹریک بند کر دیا گیا تھا، جس کی بحالی کا نوٹیفیکیشن کئی بار جاری کیا گیا، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس وقت حاصل پور میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ کئی حکومتیں بدلی، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید بدلے، نہ بدلی تو حاصل پور کی قسمت۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ سما سٹا تامرکا ریلوے ٹریک جو کہ 2011 میں بند کر دیا گیا تھا، جس کی بحالی کا نوٹیفیکیشن کئی بار جاری کیا گیا، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور وہ یو ٹرن کی نظر ہو گیا۔ حاصل پور، خیرپور ٹامے والی، بہاول نگر تامرکا ریلوے ٹریک کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے شہری ریلوے جیسی سستی اور پرسکون سہولت سے محروم ہو گئے۔ تبدیلی سرکار کی جانب سے بھی اس ریلوے ٹریک کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس ریلوے ٹریک کو بحال کیا جا رہا ہے، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ریلوے ٹریک کو بحال کیا جائے تاکہ حاصل پور کے شہری بھی ریلوے جیسی سستی اور پرسکون سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ جی جونیا میں خون سفید ہو گیا، 200 روپے نہ ملنے پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق نواحی روسا ٹیبا میں چند روز قبل سنگ دل بیٹے نے 200 روپے نہ ملنے پر والد کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ مضروب زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج تھا، جہاں زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج جان کی بازی ہار گیا۔ مقتول امیر علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال چونیا منتقل کر دیا گیا۔ SHO تھانہ صدر کا کہنا تھا کہ مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ قصور میں DP آفس کا وائس چیئرمین PHA حافظ ذیشان نے دورہ کیا اور DP آفس میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ اسی پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں وہاں پر موجود JNN کے نمائندے میاں کاشف سے۔ جی میاں کاشف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت DPO آفس قصور میں موجود ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں
کہ وائس چیئرمین PHA حافظ محمود ذیشان صاحب نے جو ہے وہ قصور DPO آفس کا وزٹ کیا ہے، اور جہاں پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے گرین پاکستان کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے شجر کاری مہم کے تحت جو ہے پودا بھی لگایا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ وائس چیئرمین PHA حافظ محمود ذیشان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے، قصور کا وزٹ کیا ہے، شجر کاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب پرائم منسٹر عمران خان پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں، اس دورانیے میں پاکستان کے معاشی حالات اور بہت سارے ایشوز تھے، لیکن سب سے پہلے جس ایشو کو عالمی فورم پہ اٹھایا گیا وہ کلائمیٹ چینج تھا۔ اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر عالمی فورم پہ بھی جا کے سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا، ابھی آج ہم جس کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ میاں واقعی جنگل ہے۔ ہم نے نہ صرف لاہور میں 51 مقامات پہ لگانے کا عمل شروع کیا، بلکہ ہم اس کا دائرہ قصور اور باقی شہروں تک بھی پھیلا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے وابڈا ہاؤس کا بھی وزٹ کیا، وہاں پہ جگہ کی بھی نشاندہی کی ہے، اسی طرح DPO آفس اور مختلف 3-4 مقامات پہ ہم جا کے۔ سر کتنے پودے لگائے جائیں گے؟ لگ بھگ اگر ہم میاں واقعی سائٹس کی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم قصور میں کم از کم 10 میاں واقعی لگائیں۔ اگر 10 میاں واقعی لگاتے ہیں تو کم از کم ہم 1 لاکھ درخت یہاں پہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے اب بیسک مقصد یہ ہے کہ جس طرح کنکریٹ کے شہر لاہور کو کنکریٹ کا شہر بنا دیا گیا، لینٹرز ادا کر دیا گیا، ہم قصور کو بچائیں اور قصور کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو کیسے ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ صرف تمام تر کوششوں کی وجہ صرف یہ ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے وائس چیئرمین PHA حافظ محمود ذیشان صاحب کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ میں واقعی مہم کے تحت جو ہے وہ قصور میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ پودے لگائے جائیں گے، اور قصور کی خوبصورتی کو جو ہے وہ مزید قصور کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے گا۔ جی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور JNN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔